इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है। जरासीम साफ करें और दें 100% बेहतर स्किन प्रोटेक्शन, तभी तो मामा ने डेटॉल का धुला। धरनों पढ़नों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? पनामा केस में बाकी इदारों ने काम ठीक किया हो या नहीं, आर्मी सुप्रीम कोर्ट के एतमाद पर जरूर पूरा उतरेगी। फौज ने यकीन दहानी करा दी, लेकिन गारंटी की जरूरत पड़ी क्यों? पनामा केस में वजीर आजम के बाद अब इदारे भी कटहरे में आ गए। नैब, FIA और FBR की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी वजाहत तलब है। शाहजेब कत्ल केस का भी जिक्र होगा, जिसे शायद लोग भूल गए हैं। इस केस में आजकल क्या कुछ हो रहा है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और अफगानिस्तान में हुकूमत बेबस, तालिबान ताकतवर हो रहे हैं। मजार शरीफ के फौजी अड्डे पर धमाका और आर्मी चीफ वजीर दिफा का इस्तीफा वाज़ेह सबूत है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। पनामा केस की तहकीकात में फौज का किरदार शफाफ और कानूनी होगा। फौज सुप्रीम कोर्ट के एतमाद पर पूरा उतरेगी। पनामा केस के फैसले के बाद फौज का रद्द-ए-अमल 4 दिन के बाद आया है, लेकिन भरपूर आया है, जिससे वाज़ेह है कि पनामा केस में बाकी इदारों ने अपना काम किया हो या नहीं, फौज अपना काम, जो अपना किरदार है, उसे जरूर अदा करेगी और पूरी तरह करेगी। ये फैसला कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हुआ है। पनामा केस का फैसला पर बात की गई और आर्मी चीफ ने खुद इस बात की जमानत दी है कि फौज वजीर आजम और उनके बच्चों से तहकीकात के लिए बनने वाली GIT में अपना किरदार निभाएगी। ये बयान बहुत अहम है, लेकिन क्यों दिया गया है? अगर पैगाम है तो फिर किसके लिए है? इस केस में मुसलसल यही कहा जा रहा था कि इस केस में इदारों ने अपना काम ठीक नहीं किया। ऐसे हालात में फौज का ये बयान सामने आया और अपना किरदार पूरी तरह निभाने की जमानत देना अहम इसलिए भी है कि बहुत से मुतनाज़ मफरूज़े थे जो सामने आए। पनामा केस के फैसले के अगले ही दिन जनरल राहील शरीफ को इस्लामी इत्तेहाद की सरबराही के लिए NOC दी गई, जिससे तासुर ये मिल रहा था कि ये सब कुछ शायद किसी डील का नतीजा है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की जानिब से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार पर मरियम नवाज के समझाने से करीबी ताल्लुकात की बातें भी की गईं। PTI ने भी आज इस मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए। PTI की जानिब से क्या कहा गया, जरा सुनिए। हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच मुकम्मल स्क्रूटनी करे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाते हुए, और इस बात का खसूसी ख्याल किया जाए कि ऐसे अफसरान को शामिल ना किया जाए जिनके करीबी ताल्लुकात हैं फवाद हसन फवाद से, मियाँ नवाज शरीफ साहब से और उनके बच्चों से और उनके ख़ानदान के पे रोल के ऊपर जो सरकारी मुलाजमीन हैं ग्रेड 20 में, उनको शामिल ना किया जाए। शरीफ खानदान से करीबी ताल्लुकात रखने वाले अफराद GIT का हिस्सा ना बने। फवाद चौधरी को आप सुन रहे थे। इन तमाम हालात में फौज का बयान GIT से मुताल्लिक अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में किस हद तक कारआमद साबित होगा और मुल्की सियासत और जो हालात हैं उस पर किस कदर असरअंदाज हो सकता है, हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी उवैस तौहीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया उवैस साहब आपका। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आर्मी का हाईएस्ट फोरम है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कानूनी और शफाफ तरीके से पूरा करने की यकीन दहानी की जरूरत, आप क्या समझते हैं क्यों पड़ी है ये जरूरत? बहुत ही अहम पेशरफ्त है। आज जो आर्मी का जो इदारा है उसकी तरफ से एक बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से एक बयान जारी किया गया है, और उसका तनाजुर आपने इब्तदाइये में भी बताया कि जो एक इबाहम था और जो बहुत सारी जगहों से कंफ्यूजन के जो इशारात आ रहे थे, इशारे मिल रहे थे कि ये GIT जो है उसकी तश्कील के अंदर जो इदारे शामिल होंगे। मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि इसके अंदर मेरे 2-3 ऑब्जर्वेशन हैं आज। एक तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट सेट की है GIT का नाम दे के और उसके अंदर MI और ISI के ऑफिसर्स को शामिल करना, मैं नहीं समझता कि ये जमहूरी दौर के अंदर इन्हें करना चाहिए था। दूसरा ये कि जिन इदारों की इन्होंने जो एक तरह से पोस्टमार्टम किया था अपने रिमार्क्स के अंदर, अपने जजमेंट के अंदर भी, उन्हीं इदारों के जो ऑफिसर्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। मैं समझता था कि ये मैकेनिज्म एक करप्शन की रोकथाम के लिए और इन इदारों के फाल होने के उस लिए अगर मैकेनिज्म वजह करता हमारा जो रिस्पेक्टेड जो बेंच थी
تو وہ میرے خیال میں آنے والے وقتوں کے لیے بھی بہت تھا. لیکن ظاہری بات ہے کہ اب جو ایک کسی ہے جس کے اندر ایک سٹنگ پرائم منسٹر ہیں اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہیں, ان کے خلاف ہماری سپریم کورٹ کی ایک طرح سے اگر اس کی سیاسی طور پر ہم تشریح کریں یا عام فہم زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک چارج شیٹ ہے, ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہے اس وقت نواز شریف صاحب کے خلاف. اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کشتی کے اندر جو ہے وہ ہچکولے اس طرح سے کھا رہی ہے کہ ساری اپوزیشن جماعتوں نے اب ان کی کشتی کو ادھر ادھر ہلانا شروع کر دیا ہے اور ان سے چپو چھیننے کی کوشش میں مصروف ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں نون لیگ کی جو بھی خوشیاں ہوں, جو بھی مٹھائیاں ہوں, وہ جہاں پہ اپوزیشن کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی, ہماری سمجھ سے بھی بالا تر ہے. کیونکہ یہ جو فوج کی جانب سے انسٹیٹیوشنل ویو دیا گیا ہے ایک طرح سے پاناما ججمنٹ کو لے کر آرمی کے ادارے کو جو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی, یا پھر یہ تاثر مل رہا تھا کہ اگر آرمی کا جو بھی نمائندہ ہوگا وہ جانبدار ہو سکتا ہے, تو ایسے میں فوج کی طرف سے یہ پیغام تو دیا گیا ہے, اب یہ پیغام جاتا کن کن سیگمنٹس کو ہے؟ ساری سیاسی جماعتوں کو ہے, حکمراں جماعت کو ہے, سارے اداروں کو ہے, پورے قوم کو ہے, جو آج آرگنائز منظم طریقے سے باقاعدہ ایک ادارے کا بیان آیا ہے. میرے خیال میں ضروری بھی ہو گیا تھا کہ جو ISPR کی طرف سے یا کور کمانڈر کانفرنس میں جو بات ڈسکس ہوئی ہے کہ اس کو آگے ایک طرح سے بیان آئے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو احسن صاحب کا بیان تھا, ایک متراجع بیان تھا ایک ٹی وی چینل پر, اس کی بھی کلیریفیکیشن آئی تھی DG ISPR کے ٹویٹ کے ذریعے, بیان کے ذریعے, اور آج ہم نے دیکھا کہ جو مختلف سیاسی جماعتیں, میں نہیں سمجھتا کہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ MI اور ISI کے آفیشلز کو ہی کوئی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, وہ اوورآل GIT کی تشکیل ان کا زیادہ نشانہ ہے. جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ادارے ان کے ماتحت ہیں تو وہ کس طریقے سے آزادانہ تفتیش کریں گے, اور اسی تناظر کے اندر جو فوج کا ادارہ ہے, جو ایک ڈسپلن ادارہ ہے, ایک آرگنائز ادارہ ہے, انہوں نے یہ سوچا کہ وہ اپنا جو بھی کلیریفیکیشن, جو بھی ایمبیگوٹی اگر کہیں پہ آ رہی ہے تو اس کو وہ کریں اور یہ بیان دیں. لیکن بیان میں کئی شکار ہو رہے ہیں. کی حد تک یہ رہے گی فوج, یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام تر صورتحال میں سمجھا یہ جائے کہ تحقیقات کا بیڑا جو ہے وہ آرمی نے اٹھا لیا ہے؟ میرے خیال میں اتنا ہی جتنا سپریم کورٹ نے جو ان کو, ظاہری بات ہے کہ اب ایک بینچ تشکیل ہوگی, جو ذرا ایک ایمبیگوٹی ہے, بینچ تشکیل ہوگی, اور جب بینچ تشکیل ہوگی تو اس کے بعد TOR جو ہماری سمجھ میں آئے ہیں, جو سوالات جو 13 جو چھوڑے ہیں وہی TOR کی صورت میں آئیں گے, جس میں منی ٹریل اور جس میں دوسرے جو انکمپلیٹ انسفیشینٹ ایویڈنس آیا ہے سپریم کورٹ کے زمانے سے, جس کو کرٹیسائز کیا ہے ججمنٹ کے دوران اور کہا ہے کہ یہ ناکافی ہیں اور بعض دفعہ تو کہ ناقابل قبول ہیں, ان کی ہی جانچ پڑتال کے لیے, چاہے وہ قطری خط ہو, چاہے وہ اونرشپ ہو, چاہے وہ اور سارے وہ جو سوالات ہیں, وہ ان کی تفتیش کے لیے جو حصہ آئے گا MI اور ISI کے آفیسرز کی اس تفتیش کے اندر, وہ ان کے ذمہ آئے گا. ایک لمبا پروسیجر ہے, میں نہیں سمجھتا کہ 60 دن کے اندر یا 67 دن کے اندر یہ سارا ہو جائے گا, کیونکہ پروسیجرل جو ہوگی وہ ذرا ٹائم لے گا. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک تو ٹائم کھپت ظاہری باتیں ہے, ٹائم کنزیومنگ ہے, میں نہیں دیکھتا 2 مہینے میں ہوگا, لیکن ISI اور MI کے جو آفیسرز GIT کے اندر ہوں گے ان کی ہی کلیریفیکیشن آئی ہے اور ان کے ذمے جو دیا جائے گی تفتیش وہ یہ کریں گے. وہ اپنی اس سے آگے نکل کے ہر چیز میں تو ہاتھ نہیں ڈالیں گے. لیکن یہ جو ISI اور MI کے آفیشلز ہوں گے, سپریم کورٹ کو بھی ظاہر ہے اس بات کا احساس تھا کہ اگر GIT میں فوج اور ISI کو شامل نہیں کرتے تو عمران خان صاحب GIT کو وہ وقت نہیں دیں گے جو دینی چاہیے. سیاستدانوں کا بھی مسئلہ ہے, سیاستدان ہر جگہ پہ سمجھتے ہیں سارے اداروں پہ جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, اور ہر اس کے اندر ایک ادارے کا جس کا یہ کام بھی نہیں ہے اس کو گھسیٹتے ہیں. جو میرا صاف اشارہ جو ہے وہ فوج کی طرف ہے کہ چاہے وہ دھرنا ہو, چاہے وہ سیاست کا ہو, چاہے سینسس کا ہو, چاہے کوئی مسئلہ ہو, اور اس مسئلے کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو MI اور ISI کے وہ سیکیورٹی بیسکلی تو فنڈامنٹلی تو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, ان کا تفتیش کے اندر انوالو کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی ایک مشکل کام ہوگا, اور ان کو سیاسی اور سویلین میٹرز کے اندر میرے خیال میں ٹھیک ہے. ویسا میرا آخری کوئسچن یہ ہے کہ جس طرح سے آج آرمی نے رسپونڈ کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو باقی ادارے ہیں ان کو بھی ایسی ہی یقین دہانی کرانی پڑے گی, کسی قسم کا جانبداری کا سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت ہے؟ ان پہ تو بہت بڑے سوالیہ نشان ہے, فوج پہ تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو ایک جنرل ایک تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے GIT کو, اس کے اندر یہ فوج نے سمجھا کہ ایک کلیریفیکیشن دیں اور ایک باقاعدہ جس طریقے سے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کریں کہ اس میں جو ہے امپارشل اور نیوٹرل ہوں گے, جہاں نہیں وہاں میں یا کسی ایک 2 سیاستدانوں کے
جو بیانات ہیں. لیکن یہ دیکھیں نیب، ایف بی آر، ایس سی سی پی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ان کی تو پارشیلٹی، نیوٹرلٹی جو ہے وہ تو بڑی ان کوشچن ہوئی ہے. اور ان کا تو ایک طرح سے ان کو تو میرے خیال میں تو ان کو تو باقاعدہ حلف دے کے اپنی نیوٹرلٹی ثابت کرنی پڑے گی، ورنہ ادارے اگر فعال نہیں ہوں گے، ادارے اگر نیوٹرل نہیں ہوں گے تو پھر اس طرح کی جو سیاسی کیوس اور ایک انصاف کی جو فضا ہے اور خود ان اداروں کا خود فعال نہ ہونا، حرکت میں نہ آنا ایسے اسکینڈلز کے اندر، تو ایک بڑا کوشچن مارک ہوگا مستقبل پہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اویس توحید، سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ تھے. اور پاک فوج کی جانب سے پاناما کیس میں جو کردار ادا کرنے کی ضمانت دی گئی ہے اس پر گفتگو کر رہے تھے. ابھی آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں. پاناما کا یہ معاملہ اور پاناما کے معاملے پر ہی وزیر ریلوے سعد رفیق اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کی رائے جو بھی انہوں نے دیا جس کا ان کو آزادانہ رائے کا حق تھا، ہمارا خیال ہے کہ وہ قانون کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہ آنریبل ججز ہیں، قابل ججز ہیں، عزت والے لوگ ہیں. ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹارگٹ کریں. اتنی قوت برداشت انسان میں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں گے کہیں ہماری جانب سے ان آنریبل ججز کی جو قابل بھی ہیں، دیانتدار بھی ہیں، ہم جانتے ہیں ان کی فیملیز کو، بڑے غیر جانبدار قسم کے لوگ ہیں، رائے ہے، ان کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن عزت اور احترام اور مقام سے تو اختلاف نہیں کیا جا سکتا. اور اگر اس طرح عدالتی فیصلوں کو چیلنج کرنے کی روایت پڑ گئی تو مجھے بتائیں پھر ملک میں کون سا ادارہ باقی بچے گا؟ اور یہ اتنے باولے ہو گئے ہیں اقتدار کی بھوک میں، زرداری صاحب کا ٹولہ اور عمران خان کا ٹولہ، کہ یہ تمام اخلاقیات کی حدیں پار کر گئے ہیں. اس میں ہمارا بھی قصور ہے. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے ان کا شاید شرافت سے مقابلہ کیا. شاید ہمارا قصور یہ ہے کہ جب انہوں نے لوز ٹاک شروع کی تھی تو ہمارے لوگ بھی جواب دیتے. ہم ایک حد تک جا سکتے ہیں، اس حد سے آگے جا نہیں سکتے. ہمارا یہ نہیں ہے کہ یہ باتیں ہمیں کرنی نہیں آتی یا یہ زبان ہم نے سنی نہیں ہوئی. ہم بھی گلیوں میں سے آئے ہیں. بولنا شروع کریں تو ان کی زبانیں بند ہو جائیں. لیکن ہمیں اپنی عمر کا بھی اندازہ ہے، اپنے سٹیٹس کا بھی اندازہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ورکر جب پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر آتا ہے تو پھر اس کے اندر تبدیلی بھی آنی چاہیے اور رکھ رکھاؤ بھی ہونا چاہیے، اور اپنے مخالف کا ذکر کرتے وقت بھی خیال کرنا چاہیے. تو پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم اپنی پارٹی کی جانب سے یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے مخالفین کو کہ وہ ہمیں ہدف تنقید بنائیں. جھوٹ بولنے سے وہ باز نہیں آئیں گے، نہ عمران خان نہ آصف زرداری. تو بولیں، جو جھوٹ بولے گا اپنے اللہ سے پائے گا. لیکن پاکستان کے اداروں کو متنازع بنانے کی، ججز کو یا فوجی افسران کی کردار کشی کی مذموم سازش بند کی جائے. یہ قابل برداشت نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. اپنی ڈرٹی پالیٹکس میں پاکستان کے اداروں کو مت گھسیٹو. آؤ میدان میں ہمارا مقابلہ کرو. وہاں تو مقابلہ کرتے نہیں ہو. ہر الیکشن میں عوامی عدالت سے پک جاتے ہو، ہار جاتے ہو. ابھی چکوال میں پٹے ہو، اگلے الیکشن میں انشاءاللہ پھر پٹو گے. اگر سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آ گیا ہے تو اس کا اب احترام کیوں نہیں کرتے؟ اور ان دونوں جماعتوں کا ٹریک ریکارڈ ہے عدالتوں کو رگیدنے کا اور ان کے فیصلوں کو اس کی عزت نہ کرنے کا. عمران خان نے پچھلے بھی جب ریگنگ پر کمیشن بنا تھا، اس نے معاہدہ کیا تھا سائن کیے ہوئے کہ جو اگر فیصلہ آیا کہ ریگنگ انجینئرڈ نہیں تھی میں اپنا الزام واپس لوں گا. عمران خان جواب دیجئے، آپ نے اس معاہدے پہ سائن کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ اگر کیے ہیں تو وہ الزام دوبارہ رپیٹ کیوں کرتے ہو؟ اتنے جھوٹے آدمی ہو، کتنا جھوٹ بولو گے اور کتنا شاؤٹ کرو گے جھوٹ بولتے ہوئے. اور دوسری طرف آصف زرداری ہیں، اللہ ماشاء اللہ کرپشن کے سمندر میں ڈوبے ہوئے اپنے ساتھیوں سمیت لوٹ کے کھا گئے پاکستان کو. اب سندھ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اہل سندھ سے پوچھیں، وہ انہیں آسیب سمجھتے ہیں سندھ میں. اور آصف زرداری کے جو پیٹ میں درد ہے
वो हमें समझ आती है। और जरदारी साहब हमें पता है कितने बहादुर आदमी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और तनकीद का निशाना बना रहे हैं जरदारी साहब को और इमरान खान साहब को, और उन्होंने ये भी कहा कि अदालती फैसलों को जो चैलेंज करने की रिवायत पड़ी है वो ठीक नहीं है। और यहाँ इदारों की वो बात कर रहे थे कि इदारों को मुतनाज़ा बनाने की जो मजमूम साजिश है उसको बंद किया जाए। जब इदारों की बात हो रही है, पाक फौज वो इदारा जिसने पनामा केस में अपना किरदार अदा करने की जमानत दे दिया है, लेकिन इस केस में जो बाकी इदारे हैं उन्होंने अपना काम अदा नहीं किया। नैब है, FIA है और FBR, ये वो इदारे हैं जो करप्शन की रोकथाम के जिम्मेदार हैं। अवाम की दौलत लूटने वालों को कानून के कटहरे तक पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस कि ये जो इदारे हैं अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं, ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। पहले अदालत ने ये कहा और अब अपोजिशन भी बोल रही है। PTI ने चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी की नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया है। वो नहीं चाहते कि चेयरमैन नैब उस ओहदे पर कायम रहें और मजीद काम करें। उनका जो मौक़िफ़ है वो ये सामने आया है कि चेयरमैन नैब अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे हैं, उनके खिलाफ अदालत की ऑब्जर्वेशन मौजूद है। ऐसे किरदार का हामिल शख्स करप्ट अनासिर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, लिहाजा उन्हें नाअहल करार दिया जाए, वरना ये अदालती फैसले की तज़हीक होगी। PTI के इस रेफरेंस में बराह रास्त चेयरमैन नैब को टारगेट किया गया है, उनकी शख्सियत पर सवाल उठाए गए हैं और ये सब सिर्फ और सिर्फ पनामा केस में वक्तन फवक्तन सामने आने वाले जो जजेस के रिमार्क्स थे उनकी बुनियाद पर किया जा रहा है। पनामा स्कैंडल वो केस जिसमें नैब और FIA को नाकाम करार दिया गया, वो केस जिसमें दोनों इदारों के चेयरमैन को खुद पेश होना पड़ा और सख्त सवाल किए गए थे जिनका सामना किया है दोनों चेयरमैन ने, और वो आखिर तक अदालत को मुतमईन करने में नाकाम दिखाई दिए। पनामा केस में चेयरमैन नैब और चेयरमैन FBR से मुताल्लिक अदालत क्या क्या रिमार्क्स देती रही, पहले आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पनामा स्कैंडल पर नैब, FBR और FIA ने कुछ नहीं किया। अगर इदारों को काम नहीं करना तो उन्हें बंद कर दें। पनामा केस में चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली के ये वो रिमार्क्स थे जिसने 21 फरवरी 2017 को चेयरमैन नैब और चेयरमैन FBR को अदालत में ला खड़ा किया। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन नैब ने अपने इख्तियार को दफन कर दिया और ये इदारे के मफलूज होने का आइडियल केस है। जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि हुदैबिया पेपर्स मिल केस में नैब ने मामला ठप कर दिया, ना ही अपील की और ना ही रेफरी जज के फैसले को पढ़ा। अदालत ने इस केस में नैब के अपील न करने पर भी तहफ्फुजात का इजहार किया। एक और जगह जस्टिस आसिफ खोसा ने रिमार्क्स दिए कि अगर इदारे काम करते तो पनामा केस अदालत में न आता। पनामा केस में ये वो तमाम रिमार्क्स हैं जिन्होंने इदारों को भी कटहरे में ला खड़ा किया है। रिपोर्ट आपने देखी। ये तमाम तर मामला सिर्फ इन्हीं रिमार्क्स तक महदूद नहीं है। पनामा केस का फैसला भी उठाकर देखें तो उसमें इदारों की कारकर्दगी का जिक्र है। फैसले में वाज़ेह तौर पर यह लिखा गया है कि पनामा केस में नैब और FIA अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहे हैं और इन तमाम रिमार्क्स और अब PTI का जो रेफरेंस है उसके बाद भी ये सवाल उठता है कि आप वाकई FIA, FBR और नैब जैसे जो इदारे हैं वो नाकाम है और अपनी जिम्मेदारी ठीक से अदा नहीं कर रहे, और अगर ऐसा है तो उसकी वजह क्या है? क्या वाकई ये इदारे मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं भी या नहीं? सियासी दबाव में काम करने जा रहे हैं। और अभी जिस तरह से ख्वाजा साद रफीक जब बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि ये डर्टी पॉलिटिक्स में इदारों को ना खींचा जाए, इस पर हम बात करेंगे। हमें PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फवाद आपका। पनामा की जो हियरिंग थी, मुसलसल नैब, FBR और FIA की कारकर्दगी पर सवाल उठाए गए थे और ये कि अदालत को मुतमईन करने में ये इदारे नाकाम रहे। अब फौज ने तो जजमेंट को इंडोर्स किया है, तहकीकात को शफाफ और कानूनी तरीके से पूरा करने की यकीन दहानी भी कराई है। क्या जो ये पेशरफ्त है इससे PTI को इत्मीनान है? जहाँ तक कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से JIT के मामले को लिया और पनामा जजमेंट को लिया वो बड़ा खुश आइंद है, और हम ये समझते हैं कि फौज के तमाम सीनियर जर्नैलों ने बैठकर जिस तरह से उस ऑर्डर को देखा और फिर उसके ऊपर एक अमल दरामद की यकीन दहानी कराई, उससे ये जाहिर होता है कि फौज कितने संजीदा ले रही है इस सारे मामले को। और हमने अदलिया को देखा कि उन्होंने किस संजीदगी के साथ इस सारे मामले का जायजा लिया और एक बहुत कम्प्रिहेंसिव जजमेंट जो है वो अदलिया की तरफ से आई। लेकिन दूसरे जो इदारे हैं जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब के मतहत हैं, वो जाहिर है कि एक खास रीजन की वजह से इंक्लूजन है प्राइम मिनिस्टर के साथ और उनकी फैमिली के साथ बचाने के लिए वो रिपोर्ट में इदारे उसको जांचा। और आप इस बात से भी अंदाजा लगा लें कि नैब के चेयरमैन अब जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में केस फेस कर रहे हैं
اور ان کے ڈپٹی چیئرمین جو ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے اور ایف آئی اے ان کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہی ہے، جس میں باقی جرائم کے علاوہ یہ جرم بھی شامل ہے کہ انہوں نے قربانی کے بکرے سرکاری پیسوں سے دیے۔ اب اگر آپ اس طرح کے لوگوں کو لگائیں اتنے بڑے اداروں کے اوپر اور پھر توقع یہ کریں کہ ادارے فنکشنل ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ لیکن اب اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے چیئرمین ظاہر عمران خان صاحب نے نیب کے چیئرمین قمر زمان چودھری کی نااہلی کا جو ریفرنس دائر کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کی تبدیلی ادارہ ٹھیک کر دے گی؟ یہ شخصی مسئلہ ہے یا پھر ادارے کا مسئلہ ہے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی یہ شخصیات کا مسئلہ ہے، کیونکہ جو شخصیات ہیں وہ ہی ادارے کو آگے چلاتی ہیں۔ اب یہاں پر جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو نیب کا لا ہے یہ ایگزیکٹلی وہی لا ہے جو ہانگ کانگ میں تھا۔ ہانگ کانگ کا لا آپ نے ریپلیکیٹ کیا پاکستان کے اندر اور بری طرح ناکام ہو گیا۔ ہانگ کانگ میں یہی قانون بڑا کامیاب تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو لگانے والوں کی بدنیتی ہے اور امپلیمنٹیشن کرنے والوں کی بدنیتی ہے وہ پورے کے پورے قانون کو، پورے کے پورے ادارے کو ڈس فنکشنل کر دیتی ہے۔ لیکن جس طرح سے آپ اس کو شخصی مسئلہ قرار دے رہے ہیں، حکومت پھر کسی ایک افسر کو لگاتی ہے، وہ بھی ان کے اثر و رسوخ کے اندر ہی ہوگا، تو جب تک ادارہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس وقت تک تو آپ بہتری کی کوئی امید ہی نہیں رکھ سکتے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان اداروں کی اپوائنٹمنٹ کے جو معاملات ہیں ان کو ریکنسیڈر کیا جائے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ کمیشن ہو جو کہ ان اداروں کی تعیناتیاں کرے تاکہ وہ لوگ لگائے جا سکیں جو کہ کسی انفلوئنس سے باہر ہو کے کام کر سکیں۔ چیئرمین نیب کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم کے بچوں کو بلا کے پوچھے کہ یہ آپ کا الزام آیا ہے ایک انٹرنیشنل اسکیم ہے آپ پہ، آپ بتائیے۔ کوئی جو وزیر اعظم کے بچے ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ رہے، تو جب وزیر اعظم اور ان کے بچوں کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ رہے تو باقی پھر ملزمان جو ہے ان کو کیا حق پڑتا ہے نیب کا کہ ان کو پکڑے؟ ٹھیک ہے، اچھا جے آئی ٹی کے اندر مختلف ادارے ہیں جن کے نمائندے تو یہ شامل ہوں گے، غیر جانبدار نمائندگی کا پریشر بھی ان کے اوپر ہوگا، کیا تمام ادارے قانونی تقاضوں کے تحت اپنا کام پورا کر لیں گے؟ کچھ پریشر میں آئیں گے فوج کی جانب سے جو یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے بعد؟ میرا خیال ہے کافی پریشر بڑھے گا فوج کی طرف سے بھی اور فوج کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کی طرف ایک بات جو فیصلہ آیا ہے عدلیہ کا اس کا تمام پارٹیز نے اس کو ویلکم کیا ہے اور اس سے عدلیہ کا وقار میں اضافہ ہوا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ مزید وائبرنٹ کردار ادا کرے گی آگے چل۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آخری کوشچن آپ سے کرنا چاہ رہی تھی، سعد رفیق صاحب ابھی لاہور میں بات کر رہے تھے میڈیا سے، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ججز کے ریمارک کو توڑ موڑ کر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، عمران خان مسلم لیگ نواز کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ اقتدار میں آنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ اقتدار میں تو بالکل ہم آنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ہمارا کام ہے کہ ہم اقتدار میں آئیں اور پاکستان کے اندر جو علم ہیں ان کے خاتمے کے لیے اپنا کردار کے لیے پولیٹیکل پارٹی بنائی جاتی ہے۔ دوسری بات جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کے بیانات کو تروڑ مروڑ کے، تو ججز کے بیانات کے تو 5 منٹ کے بعد مٹھائیاں تو وہ بانٹ رہے تھے اور اسی لیے میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم اردو ترجمہ کروا کے فیصلے کا ان کو بھیجیں گے، کیونکہ سعد رفیق صاحب ہیں، خواجہ آصف ہیں، طارق فضل چودھری ہیں اور باقی جو لوگ ہیں ان کو چونکہ انگریزی نہیں آتی تو اردو فیصلہ پہلے پڑھ لیں اور پھر فیصلہ کرے کہ مٹھائیاں بانٹیں۔ بہت شکریہ فواد چودھری ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما، اور ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، اس بریک کے بعد بات کریں گے شاہزیب قتل کیس کی۔ دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ۔ ویلکم بیک۔ 2012 میں کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ایک نوجوان شاہزیب کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے معاملے کو دبانے کی بہت کوشش کی لیکن سوشل میڈیا پر ایسی مہم چلی کہ ایسا ہو نہ سکا اور ایک تحریک بنی، میڈیا نے اس کیس کو پرسو کیا، انصاف کی دہائیاں دی گئیں اور آخرکار اس قتل کے الزام میں 7 جون 2013 کو ملزم شاہ رخ جتوئی کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی، لیکن 2 سال کے بعد بھی اس سزا پر عمل نہیں ہو سکا، جس کی بنیادی وجہ سندھ ہائی کورٹ میں شاہ رخ جتوئی کی اپیل کا اب تک پینڈنگ میں ہونا ہے۔ شاہ رخ جتوئی نے اپنی سزا کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے، جس میں اس کے 18 سال سے کم عمر ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ پھانسی کی سزا معطل کرنے کی درخواست بھی کی گئی ہے، لیکن 3 سال کے بعد بھی اس اپیل کی سماعت کا آغاز تک نہیں ہو سکا کیونکہ کوئی جج اس کیس کو سننے کو تیار نہیں۔ اب تک 4 ججز اس کیس کو سننے سے معذرت کر چکے ہیں۔ حال ہی میں جسٹس ظفر احمد راجپوت نے اس کیس کی سماعت سے انکار کیا ہے، جس کے بعد ایک بار پھر معاملہ
چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو بھیجا گیا اور اب امکان یہ ہے کہ وہ 8 مئی کو اس اپیل پر کوئی بینچ تشکیل دیں گے۔ اس پورے سینیریو میں شاہ رخ جتوئی 5 مہینے سے جناح اسپتال میں ایڈمٹ ہے، وی آئی پی وارڈ میں رہ رہا ہے، لیکن اسے ایسی کون سی بیماری ہے جس کا علاج ہو رہا ہے، 5 ماہ سے وہاں پر ہے، اس حوالے سے سینٹرل جیل حکام بھی آگاہ نہیں ہیں۔ عجب کیس ہے یہ، کسی طاقتور کے آگے ہمارے نظام کی کمزوری کی ایک کھلی مثال ہے۔ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے اور کیوں کوئی بھی جج اس کیس کو نمٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ماہر قانون شہاب سرکی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ شہاب صاحب آپ کا۔ وجہ کیا ہے، کیوں کوئی جج شاہ رخ جتوئی کی اپیل سننے کو تیار نظر نہیں آتا؟ 4 ججز معذرت کر چکے ہیں اور یہ معاملہ ٹلتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اس اپیل میں بہت سارے وکیل ہیں، اکیوز کی طرف سے بھی کئی وکیل ہیں اور جو ہے کمپلیننٹ کی طرف سے بھی وکیل ہیں، تو اس میں کبھی یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی جو وکیل سے جج بنتے ہیں پھر ان کا کوئی نہ کوئی ایفیلیشن یا ایسوسیشن ہوتی ہے یا ان کے ایسوسیٹس رہ چکے ہوتے ہیں کچھ وکیل، تو اس کی وجہ سے وہ اپنے ایسوسیٹس کا کیس سننا مناسب نہیں ہے۔ کچھ تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، باقی کچھ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کبھی کوشش اٹیمپٹ ہوتی ہے جج کو اپروچ کرنے کی یا کسی کہلوانے کی، اس وجہ سے بھی شاید، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ 5 ماہ ہو چکے ہیں شاہ رخ جتوئی جناح اسپتال کے وی آئی پی وارڈ میں داخل ہے، کسی کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اس کو بیماری ہے کیا، کس چیز کا علاج کیا جا رہا ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس، کسی قسم کا کوئی نظام، کیا قانون کا کام صرف سزا سنا دینا ہے، اس پر عمل یقینی بنانا کس کا کام ہے؟ دیکھیں، جب ایک دفعہ ٹرائل کورٹ سزا دے دیتی ہے تو اس کے بعد وہ شخص جو ہے حوالے ہو جاتا ہے جیل حکام کے۔ اب یہ جیل حکام دے سکتے ہیں جواب اس کا، کیونکہ وہاں کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جیل کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ پھر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں یا وہ کوئی ایسی بیماری بتاتے ہیں کہ اس کا علاج جو ہے جیل کی ہاسپٹل میں یا جیل کی کلینک میں ممکن نہیں ہے، اس کے لیے اسپیشلائزڈ کیئر چاہیے، تو اس وجہ سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں وہ جیل کے حکام جو ہیں ہاسپٹل میں۔ اب اس پرٹیکولر کیس میں کیا بیماری انہوں نے بتائی ہے، کیا لکھ کے دیا ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ وہ وکیل بہتر بتا سکتے ہیں یا جیل حکام زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ اس پہ کورٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کوئی شکایت کرے کورٹ سے، کوئی جو پارٹی ہے اس کیس میں وہ شکایت کرے کہ یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، پھر جو ہے کورٹ اس کو ایگزامن کر سکتی ہے، لیکن اگر کوئی کورٹ کو بتائے گا ہی نہیں، کورٹ کے حساب سے تو وہ تحویل میں ہے جیل انتظامیہ کی، تو وہی اس کے کنٹرول میں ہے، تو جیل انتظامیہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ شاہب صاحب، تو یہ سمجھ لیں کہ نظام اتنا کمزور ہے کہ کسی طاقتور کے آگے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ہمارے یہاں کسی طاقتور کو سزا سنائی تو جا سکتی ہے، لیکن اس سزا پر عمل درآمد کون کروائے؟ کیونکہ یہ کیس تو یہی بتا رہا ہے، کسی بھی طاقتور نظام کی بے بسی اس کی واضح مثال ہے۔ دیکھیں، ٹیکنیکلی تو وہ سزا ہی کاٹ رہا ہے۔ اب وہ فی الحال جیل سے جو اگر ہاسپٹل گیا ہے تو وہ عموماً دیکھیں ٹیمپریری ہوتا ہے، انلیس کہ کوئی پرماننٹ ڈسیبلٹی ہو یا پرماننٹ بیماری ہو۔ جیل میں دیکھیں ویسے تو اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ کئی مجبور غریب بھی ہیں جو بہت بیمار بھی ہیں، لیکن جیل کا وہ حساب کتاب پورا نہیں کر پاتے، اس وجہ سے وہ جیل میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں، بیچارے پریشان ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری جگہ دوسری مثالیں بھی ہیں کہ بہت ہلکی بیماری بھی ہو تو وہ اگر افورڈ کرے تو پھر وہ اپنے آپ کو ہاسپٹل بھی ٹرانسفر کروا لیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے سسٹم کی کچھ جو ہیں وہ ہیں شارٹ فالز ہیں، شارٹ کمنگز ہیں۔ چیکس اینڈ بیلنسز کی آپ نے بات کی، بالکل چیکس اینڈ بیلنسز زیادہ ہونے چاہیے اس میں۔ بہت شکریہ ماہر قانون شہاب سرکی ہمیں جوائن کر رہے تھے۔ شاہ زیب کیس پر یہ بات ہو رہی تھی جس میں اب تک سزا تو دی گئی لیکن اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد کچھ اور اہم ایشوز ہیں جس پر بات ہوگی۔ دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ۔ ویلکم بیک۔ افغانستان میں قیام امن کی کوششیں بے اثر دکھائی دے رہی ہیں۔ موجودہ حالات، ان حالات میں اتحادی افواج اور افغان حکومت ناکام نظر آ رہی ہے۔ خانہ جنگی کے شکار افغانستان میں طالبان کا اثر اب بھی مستحکم ہے۔ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں حکومتی رٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ صوبہ قندوز میں حالیہ دنوں میں شدید لڑائی دیکھنے میں آئی اور اب مزار شریف کے فوجی اڈے کے اندر ایک بڑے حملے نے افغانستان میں سیکیورٹی اقدامات کی قلعی کھول دی ہے۔
افغان فوجی اڈے کے اندر فوجی وردیوں میں ملبوس طالبان حملہ آوروں نے کارروائی کی اور اس حملے میں 100 سے زائد افغان فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کارروائی میں 10 افغان طالبان مارے گئے اور حملے کے بعد افغان وزیر دفاع عبداللہ حبیبی اور فوج کے سربراہ قدم شاہ شہین نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے دونوں کا استعفیٰ قبول بھی کر لیا ہے۔ مزار شریف میں حملے کا نشانہ بننے والے فوجیوں کی سیکیورٹی انتہائی سخت تھی اور سیکیورٹی کے 1-2 نہیں بلکہ 8 حصار تھے، اس کے باوجود یہ حملہ ہوا۔ فوجی اڈے میں غیر ملکی فوجی بھی تھے۔ افغان طالبان کے اس بڑے حملے نے ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کا منظرنامہ تبدیل کیا ہے۔ افغان طالبان اب بھی ملک کے کئی علاقوں میں اپنا کنٹرول رکھتے ہیں۔ اب صورتحال بن کیا رہی ہے اس حملے کے بعد، اور خاص طور پر جو استعفے آ گئے ہیں وزیر دفاع اور آرمی چیف کی جانب سے، اس پر ہم بات کریں گے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ محمود شاہ صاحب آپ کا۔ حملے کے بعد افغان وزیر دفاع اور افغان بری فوج کے سربراہ نے استعفیٰ دیا ہے۔ حکومت اور فوج کی جانب سے یہ استعفے بے بسی کا اظہار نظر آتے ہیں؟ دراصل جو افغانستان کے حالات ہے اور اس میں ان کی نئی فوج بن رہی ہے، تو یہ جو فوجیں ہوتی ہیں یہ سینکڑوں سال کے تجربے کے اوپر اور روایات کے اوپر کام کرتی ہے۔ جیسے ہماری فوج ہے یا انڈیا کی فوج ہے، کچھ یونٹیں جو ہے وہ 200 سال پرانی ہے، پہلی جنگ عظیم میں وہ حصہ لے چکی ہیں۔ تو یہ جو نئی فوج بن رہی ہے اس میں نئے جرنیل، نئے کرنیل، نئے بریگیڈیئر بنتے ہیں، ان کا اتنا تجربہ نہیں ہوتا اور اس لیے ان کا مقابلہ کرنا افغانستان میں افغان طالبان کے ساتھ، جو کہ اتنے عرصے جو ہے لڑتے لڑتے وہ کافی ماہر ہو گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو افسوسناک واقعہ ہے کہ اتنے لوگ جنہیں تقریباً 150 کے قریب لوگ جو ہے اس کے اندر شہید ہو چکے ہیں اور صرف 10 طالبان نے یہ حملہ کیا ہے، تو ایک طریقے سے افسوس بھی ہے۔ دوسری طرف یہ جو ان کے آرمی چیف اور وزیر دفاع نے استعفیٰ دیا ہے، یہ پروفیشنل اپروچ نہیں ہے۔ فوج کے سربراہ جب بھی فوج لڑائی میں کہیں شکست یا تھوڑی سی اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہ میدان نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے تھا محمود شاہ صاحب اس طرح کی صورتحال میں کہ جب اتنا بڑا حملہ ہو جاتا ہے، اتنا نقصان ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں پروفیشنلی کرنا کیا چاہیے تھا؟ کس طرح حالات کو کنٹرول کریں؟ اس کا مطلب ہے کہ آگے کی کارروائی کرے، پہلے تو اس کو دیکھے کہ اس میں یہ کیوں ایسا ہوا تھا، کیا کمزوریاں تھی اور آگے کس طرح روکنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں پر تقریباً اتنے ہی جو اسکول کے بچے شہید ہوئے تھے، تو کیا آرمی چیف اور کور کمانڈر نے یا فار دیٹ میٹر کسی نے استعفیٰ دیا تھا؟ میرے خیال میں اگر وہ دیتے تو شرم کی بات ہوتی۔ وہ انہیں کہا کہ اپنے قدم مضبوط رکھو اور ابھی اس مشن کو ہم نے تو محمود شاہ صاحب اب جو یہ کارروائی ہے، کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ اتحادی افواج اور افغان فورسز کی جو کوششیں ہیں اس کے باوجود طالبان اب بھی وہاں پر مستحکم ہیں؟ بالکل، دراصل اگر آپ دیکھیں تو اتحادی فوجیں جو ہے وہ صرف 8000 تک امریکن اس میں ٹروپس ہے، اور وہی زیادہ تر جو ایئر کے اوپر جہاز میں بیٹھ کے جگہ جگہ کسی کو مارتے ہیں، تو اس طریقے سے تو القاعدہ کو انہوں نے کمزور کر دیا، اور القاعدہ ایک مڈل ایسٹرن فورس تھی، ان کے بندے جانے پہچانے جاتے تھے اور ان کو ایک ایک پکڑ کر کے ختم کیا۔ لیکن طالبان جو ہے وہ تو افغان ہے، وہ تو ان کے درمیان پھرتے ہیں، تو اس طرح تو وہ نہیں کر سکتے۔ اور میرے خیال میں جب بہت شکریہ محمود شاہ صاحب۔ محمود شاہ صاحب سینئر اینالسٹ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اور بھی کسی سٹوری کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اور کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور لکھیے، اپنا فیڈ بیک فیس بک پر بھیج سکتے ہیں، ٹویٹر پر بھیج سکتے ہیں، آپ ہمیں دیکھتے رہیے نیوز آور ود ناجیہ۔ ڈرنوں پڑھنوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تم جب ڈیمونسٹریشن کرنے جاؤ گے تو مانگو گے کیا؟